In the name of Allah, the most beneficent and merciful, dear students, Assalamu alaikum. In the previous lecture, we were discussing about the society and its evolutionary types. Today, we'll move ahead to discussing the different types of the society prevailing in the Pakistani society. Forms of Pakistani societies. So there are 6 types of forms of the Pakistani society: nomadic, sedentary, traditional, modern, rural, urban. Nomadic society. Nomadic society has no permanent place of settlement. The people move from one place to another with luggage on the backs of camels, horses and donkeys in search of fodder and water for their animals and food for themselves. They have no hereditary property. इसे आप उर्दू में खाना बदोश कह सकते हैं कि नोमैडिक सोसाइटी होती है खाना बदोश सोसाइटी। ऐसे लोग जो कि एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते रहते हैं इन सर्च ऑफ द फूड एंड फूडर फॉर themselves and their animals. Characteristics of the nomadic society. The population is very small, usually not more than 100. Continuous geographical mobility, absence of ownership, traditional way of living, strict social norms, local culture, animal husbandry, labor and small cottage industry are the major occupation. Resistance to social change. जी ये जो नोमैडिक सोसाइटी है इनकी तादाद बड़ी कम होती है, 100 या 100 से कम होती है, कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, इनकी अपनी कोई जायदाद नहीं होती और ट्रेडिशनल वे ऑफ लिविंग होता है इनका। कदीमी तरीके से जो भी इनके रस्म व रवाज है उसको वो लेकर चलते हैं और अपने जो भी इनके सेटल्ड नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ हैं उसके ऊपर ये बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करते। और इनका लोकल कल्चर होता है और जानवर होते हैं थोड़े से और तब्दीली को ज़्यादा पसंद नहीं करते। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेडेंट्री सोसाइटी। हाँ जी, नेक्स्ट है सेडेंट्री सोसाइटी। सेडेंट्री सोसाइटी ऐसी होती है इन विच पीपल हैव परमानेंट सेटलमेंट। वो एक ही जगह रहते हैं और वहीं उनका एक ख़ास जोग्राफिकल एरिया है, वहीं रहते हैं और वो नस्ल दर नस्ल उधर ही रहते हैं। उसकी क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं हम डिस्कस करते हैं। एक तो परमानेंट सेटलमेंट होती है उनकी और जो लैंड होता है वो ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। स्ट्रेटिफाइड सोशल चेंज होती है यहाँ। प्रेजेंस ऑफ सब कल्चर, एक मेन कल्चर है उसके अंदर छोटे छोटे कल्चर और भी होते हैं और प्रेजेंस ऑफ ट्राइबल ग्रुप भी मौजूद होते हैं। लो जोग्राफिकल मोबिलिटी होती है इन लोगों के दरमियान में। ये अक्सर यही देखा गया है कि जिधर ये इनके आबाओ अजदाद रहते थे वहीं ये रहते हैं और वहीं उनके बच्चे रहते हैं, तो ये तब्दीली को ज़्यादा पसंद नहीं करते। द नेक्स्ट वन इज़ द ट्रेडिशनल सोसाइटी। Traditional is that society which has informal and simple social institution. Traditional culture values are prevailed in this society. Means of communication and transportation are very slow and old. Social change are gradual take place and almost invisible. आज भी आपको देखने में मिलेंगे कि पाकिस्तान के अंदर दूर दराज के इलाके, देहाती इलाके और पहाड़ी इलाकों के अंदर लोग आज भी ट्रेडिशनल वे ऑफ लिविंग स्पेंड कर रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी। होमोजीनियस प्रोफेशन, एक जैसे प्रोफेशन होते हैं इनके। नॉन इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर होता है। सिंपल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं। सिंपल वे ऑफ लिविंग होता है। कच्चा ट्रैक होता है, रोड कच्चे होते हैं और मॉडर्न फैसिलिटी से ये लोग महरूम होते हैं। मॉडर्न ट्रीटमेंट कुछ नहीं होता इनके पास और वो ये जो क्विकरी है उसको लेकर चलते हैं।
سلو سوشل انٹریکشن ہوتا ہے. ان کے پاس آج بھی جو ماڈرن ٹیکنالوجیز ہیں، موبائل ہے یا واٹس ایپ ہے یا انٹرنیٹ ہے، اس طرح کی سہولیات سے محروم نظر آتے ہیں. The next one is a modern society. So what are the characteristics of the modern societies? Advanced industry and technology. Urbanization ہوتا ہے، لوگ شہروں کی طرف آتے ہیں، دیہاتوں سے موو کرتے ہیں. ہائی پاپولیشن پریشر ہے. آپ دیکھیں اتنا پریشر ہوتا ہے کہ گھر کے ساتھ گھر اٹیچ ہے، ایک ہی دیوار ہے، دیوار کے ساتھ دیوار ہے، اور وہ 3-4 منزلہ لوگ گھر بناتے ہیں. اور سب سوشل انسٹیٹیوشن موجود ہیں. جس طرح تعلیمی ادارہ ہے تو اس میں پھر پرائیویٹ اسکول، ٹیوشن، کالجز، اس طرح کی چیزیں ہیں، ادارے موجود ہیں. جاب اپرچونٹیز بہت زیادہ ہوتی ہیں، بیٹر اکنامک اپرچونٹیز ہوتی ہیں. سوشل اسٹریٹیفیکیشن بہت زیادہ موجود ہوتی ہے اربن سوسائٹی میں، اور اربن فیسلٹیز اس کے اندر موجود ہوتی ہے ماڈرن سوسائٹی میں. کمیونیکیشن جو ہے وہ بڑی فاسٹ ہوتی ہے. سوشل موبیلٹی بھی اس میں پائی جاتی ہے. لوگ ایک اسٹیٹس سے دوسرے اسٹیٹس کی طرف تیزی سے ترقی کرتے نظر آتے ہیں. انٹرنیشنل ریلیشن ہوتے ہیں لوگوں کے ان دا ماڈرن سوسائٹی، اور ویمن کا اسٹیٹس بہتر ہوتا ہے. کریکٹرسٹکس آف رورل سوسائٹی. رورل سوسائٹی ظاہر ہے کہ دیہاتی سوسائٹی ہمارے معاشرے میں زیادہ تر پائی جاتی ہے. تقریباً 70%، 68 to 70% پاپولیشن ہماری زراعت پر اور رورل ایریاز پر مبنی ہے. تو ہمیں اس کو سمجھنے میں زیادہ آسانی رہے گی کہ اوپن سیٹلمنٹ ہوتی ہے لوگوں کی، اور کچے مکان اکثر پائے جاتے ہیں. لیکن اب مجھے یہ دیکھنے میں ملا ہے کہ کچے مکان کے ساتھ پکے بھی دیہاتوں میں بننے لگے ہیں، اور کچھ جگہ کچے پکے مکس بھی ہیں. اور ایگریکلچر پر بیس کرتا ہے یہ معاشرہ، سوسائٹی. اور انفارمل سوشل نارمز اس میں موجود ہوتے ہیں. انفارمل سوشل انٹریکشن موجود ہوتا ہے، اور انفارمل سوشل کنٹرول ہے. انفارمل سوشل کنٹرول سے مراد کے والدین، دوست، بڑے بھائی اور بزرگ لوگوں کے رویوں کو کنٹرول کرتے ہیں، اور انہیں بتاتے ہیں اچھا کیا ہے اور بھلا کیا ہے. لٹریسی رو ہے. گریجول سوشل چینج اس میں ہوتی رہتی ہے بہت آہستگی کے ساتھ، اور ریلیجن کے ساتھ ان کی زیادہ اٹیچمنٹ ہوتی ہے، اور اربن فیسلٹیز کی کمی ہوتی ہے. اربن سوسائٹی جو ہے وہ رورل سوسائٹی کے اپوزٹ ہے، کہ جو اربن سوسائٹی ہے اس میں ڈینس پاپولیشن پائی جاتی ہے، پکے گھر ہوتے ہیں، اربن فیسلٹیز ہوتی ہیں، فارمل سوشل انٹریکشن ہے، اور فارمل سوشل انٹریکشن پایا جاتا ہے. سوری یہ 2 دفعہ رپیٹ ہو گیا. فارمل گروپ لائف ہوتی ہے، ڈویژن آف لیبر، کہ ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے ایک مخصوص کام کرنا ہے. The next one is a McDonaldization of the society. McDonaldization of society is a phenomenon that occurs when society, its institution and its organization are adapted to have the same characteristics that are found in fast food chains. These include efficiency, calculability, predictability, and standardization and control. McDonald آپ نے نام سنا ہوگا، دیکھا بھی ہوگا، اکثر میں سے دیکھا نہ ہو تو دیکھا، گئے نہیں ہوں گے تو دیکھا لازمی ہوگا یا سنا لازمی ہوگا کہ میکڈونلڈ. تو اسی میکڈونلڈ سے میکڈونلائزیشن ہے. یہ پوری دنیا کے اندر ایک، جس طرح نیسلے کمپنی ہے اسی طرح میکڈونلائزیشن کا ایک پوری چین ہے جو پوری دنیا کے اندر ایک ہی جیسا فوڈ اور ایک ہی جیسا سٹف پرووائڈ کرتی ہے. تو اس کے آگے فائدے اور اس کے جو ڈس ایڈوانٹیجز ہیں وہ یہی بتائے گئے ہیں. تو میں آپ کو سمپل بتاتا ہوں کہ اس کے اندر جو ہے نا وہ آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ فائدہ تو یہ ہے کہ آپ پوری دنیا میں جہاں بھی جائیں اس جیسی خوراک، ایک ہی جیسی خوراک آپ کو مل جائے گی. اور لیکن ڈی میرٹس اس کے یہ ہیں کہ یہ ایک انڈسٹری ہے جو کہ اپنے پیسے بنانے کے چکر میں لوگوں کو مجبور کرتی ہے کہ آپ جو ہیلتھی فوڈ ہیں جس طرح آپ گھر میں بناتے ہیں اس کو آپ چھوڑ کے اس طرف آ جائیں. اور ایک یہ انڈسٹری ہے جو کیپٹلسٹ ہیں وہ اس اپنے آپ کو مزید مضبوط کر رہے ہیں، اور لوکل جو انڈسٹری ہے وہ اس سے تباہ ہو جاتی ہے.
لوگوں کو، اب میں دیکھ رہا تھا رپورٹ 2-3 مہینے پہلے کی کہ پاکستان فاسٹ فوڈ میں میکڈونلڈائزیشن کے اندر تیسرے چوتھے نمبر کے اوپر ہے، جو کہ سب سے زیادہ آرڈر دیتا ہے۔ تو یہ کیا ہے، یہ ہم نے ذہن پہ سوار کر دیا کہ جی یہ برگر ہے، ہم نے جی 500 روپے کا برگر کھانا ہے جا کے ادھر، یا 300 روپے کا کھانا ہے۔ تو اب وہ برگر ہم اپنے گھر میں بھی تیار کر سکتے تھے، اور آپ دیکھیں کہ جو پاکستان جیسا غریب ملک ہے اس میں جتنا برگر پہ خرچہ آتا ہے اتنا آپ اپنے پوری فیملی کے لیے کھانا بنا سکتے ہیں۔ اور آپ 4 بندے جو ہیں، اگر آپ ادھر چلے جائیں تو آپ کا کم از کم 3 سے 4 ہزار روپے لگ جاتا ہے، اگر آپ اس کی میکڈونلڈ کی آؤٹ لیٹ پہ جائیں تو اگر وہی 3 سے 4 ہزار اگر آپ گھر کے اندر آپ اس کا کھانا بنائیں تو آپ دیکھیں کہ ہیلتھی فوڈ بن سکتا ہے اور سارے کھا سکتے ہیں۔ تو یہ سٹینڈرڈ ہم نے اصل میں بنا لیا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے جو لوگ ہیں وہ اس کو سفر کر رہے ہیں۔ تو تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر بھی لوگوں کا اس طرف جانا ایک حیرانگی کی بات ہے۔ تو اس کی ایک اہم وجہ یہی ہے کہ چمکتی ہوئی یہ چیزیں ہمیں یہ دکھاتے ہیں کہ یہ بڑی زبردست چیز ہے، آپ ادھر جائیں۔ تو اصل میں حقیقت یہی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم، انشاءاللہ سی یو اگین۔